अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, इंतखाबात का माहौल बनता जा रहा है, आए रोज़ जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के और लीडर्स जो हैं वो आवाम को अपने मंशूर के मुतल्लिक बता रहे हैं और वहीं पर इसके साथ साथ दूसरी जमातों के ऊपर तीर अंदाजी भी की जा रही है। और ये यकीनन एक इंतखाबात का एक यही जो है एक मंजरनामा होता है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की जाती है, अपना मंशूर बताया जाता है और इसके साथ साथ लोगों को इस बात पर कायल किया जाता है कि जनाब हम ही सबसे अच्छे हैं। इंतखाबात में अब तकरीबन 23 दिन बाकी हैं, 8 फरवरी का दिन आने को है। आज हम ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे खैबर पख्तूनख्वा के पहले हिस्से में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और हमारे साथ मौजूद हैं एमल वली खान साहब, सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया एमल वली खान साहब आपके वक्त का। एमल वली खान साहब, एक चीज़ पहले ये मुझे बताएं कि आप लोग समेत बहुत सी बड़ी सियासी जमातों ने पूरे केपी के जो है वो कवर नहीं किया, वहाँ पे अपने कैंडिडेट जो हैं फील्ड नहीं किए और इतलात ये हैं कि शायद आपने भी 20 सूबाई हलकों पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़े किए। ये इसकी वजह क्या है? जी समीर भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑब्वियसली पख्तूनख्वा के अगर देखा जाए तो पख्तूनख्वा के खसूसी सूरत हाल है और वहाँ पे फिर बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एंटी ANP पॉलिटिक्स है। मिसाल हज़ारा डिवीज़न हो गया, हज़ारा डिवीज़न में जो डाई अजला है वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के एंटी एक सियासत चलती है, क्योंकि वहाँ पे सूबा हज़ारा की बात होती है और सूबा हज़ारा आपको पता है कि ऑब्वियसली अवामी नेशनल पार्टी उसको नहीं मानती। तो लिहाजा ये वही इलाके हैं जहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की एंटी पॉलिटिक्स चलती है और फिर इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो अर्स्टवाइल फाटा के हैं जहाँ पे दहशतगर्दी की वजह से हम ना झंडा लगा सकते हैं, ना बैनर लगा सकते हैं, ना पोस्टर लगा सकते हैं, ना अपने नज़रिए की बात कर सकते हैं। लिहाजा ये वो इलाके हैं कि उन इलाकों में हमारे उम्मीदवार नहीं है। सही। एमल वली खान साहब, हमने देखा 2013 के इंतखाबात में और 2008 के भी इंतखाबात में आप लोगों को बहुत मुश्किलात थी, लेकिन 2013 के इंतखाबात में शायद ज़्यादा मुश्किलात थी और आप लोग कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे और मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब के साहबजादे भी शहीद हुए थे उन्हीं दिनों में और मामला बड़े सख्त थे। अब आज के दिन में कैंपेन और उन दिनों की कैंपेन में क्या फ़र्क देख रहे हैं? भाई, आज अगर मैं देखूं तो आज मुझे एक ज़ात के लिहाज से थ्रेट है और जो भी है एक ज़ात के नाम पे आ रहा है। पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल ऐसे कोई रुकावट नहीं बनी हुई। हाँ, मेरे ज़ात के लिहाज से एक बहुत सीरियस बात है और अल्लाह खैर करे। बाकी 2013 और इसके जो फ़र्क है तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल नहीं है जो 2013 में था। 2013 में तो हमारे इलेक्शन ऑफिस पे धमाके हो रहे थे, हमारे गैदरिंग्स पे धमाके हो रहे थे, हमारे उम्मीदवारों पे धमाके हो रहे थे, हमारे वर्कर्स पे धमाके हो रहे थे। जिस तरह आपने बोला हाजी बिलोर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन पे एक धमाका हुआ था जिसमें उनके साथ जितने भी लोग मौजूद थे वो शहीद हो गए, वो बच गए, वो अल्लाह बचाने वाला है। लिहाजा इस तरह 2013 में तो बहुत बुरे हालात थे पूरी पार्टी के लिए। मैं जो समझता हूँ अभी जो 2024 में है, मेरे ज़ात के लिहाज से एक बहुत बड़ी थ्रेट जो हर दूसरे दिन उठ के आ रही है। अदरवाइज पार्टी के लिहाज से मैं नहीं समझता कि उतना बुरा माहौल होगा। चलें, अल्लाह आपको महफूज रखे जी और तमाम सबको बल्कि महफूज रखे और आप लोग आज़ादाना कैंपेन कर सकें, क्योंकि इंतखाबात का मज़ा ही नहीं है अगर आप आज़ादाना तौर पर कैंपेन ना कर सकें। आप यकीन करें मैं अभी तक कैंपेन नहीं कर पा रहा हूँ। चलें, अल्लाह करे जी आपको भी मौका मिले, आवाम लोग आपसे मिलें, लेकिन आपको लोग आपके वली बाग चारसदा में आके मिल तो रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप खुद लोगों तक नहीं पहुंचते तो वो एक फ़र्क तो पड़ता है। वो है। अगले रोज़ मेरे साथ प्रोग्राम में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं अपना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी भी केपी में बड़ी पॉपुलर है, वो जो है उनको नज़र आ रहा था। और अब आपको क्या लगता है कि बल्ले का निशान अब उनके पास नहीं भी रहा तो तब भी वो उसी तरह पॉपुलर हैं या वोट में ट्रांसलेट होगा ये जितनी पॉपुलैरिटी है उनकी?
بھائی آپ اگر دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کی پاپولیرٹی کے بعد جو بھی کر رہے ہیں وہ سرحد کے اس پار کر رہے ہیں، مطلب کہ ہمارے صوبے سے باہر سے کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایسی پاپولیرٹی تھی یا پی ٹی آئی کی کوئی پاپولیرٹی ہے۔ ان کو تو زبردستی 2 دفعہ حکومتیں سونپی گئی ہے۔ 2013 میں آپ دیکھیں تو جو تحریک طالبان کا جو تھا مسعود صاحب، اس نے اعلان کیا کہ ہمیں قابل قبول ہے، اور ان کو ایک زبردستی کا حکومت دیا گیا، اور پھر 2018 میں آر ٹی ایس صاحب اور صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا وہ میرے خیال میں زبان زد عام ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب کو معلوم ہے۔ تو پی ٹی آئی کی میں نامقبولیت میں سمجھتا ہوں کہ نہ تھی نہ ہے۔ ایسے لوگوں کی اور ایسی پارٹی اور ایسے شخصیات، نعوذ باللہ، جس طرح ان کے یہ لیڈر کا جو پرسنالٹی ہے، ایسے لوگوں کو لوگ گھر میں اس کو پذیرائی نہیں ملتی تو پھر پورے قوم میں پذیرائی تو ناممکن سی بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا۔ اور اب جو ان کے ساتھ ہو گیا، اوبویسلی دیکھیں ہم نے بھی، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں کہ یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ پالیٹکس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم 100 سال سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ تو ان کے تو جمعہ 8 دن میں وہ ختم ہو گئے۔ وہ تو ایک تھپڑ کے لوگ رہ گئے، ایک تھپڑ پہ وہ پارٹی بدلتے ہیں۔ 3 گھنٹے ان کو کئی سیف ہاؤس میں بٹھایا جاتا ہے، وہ دوسری پارٹی بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی کیا مقبولیت ہوگی؟ چلیں، میں بالکل صحیح ہے، لیکن بڑے کامیاب، میں اوورال کے پی کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے کامیاب کنونشن، بڑے کامیاب جلسے بھی ہوئے ہیں، ہم نے دیکھنے میں ملا ہے۔ باقی پاکستان کی نسبت کے پی میں بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں ان کے، اس وجہ سے یہ سوال بنتا تھا۔ دیکھیں بھائی، میں نے تو ابھی تک کنونشنز ایسے نہیں دیکھے سچ کے پی میں پی ٹی آئی کے۔ ہاں، پنجاب میں ان کو کرنے نہیں دے رہے بالکل۔ یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پھر ایک ڈوئل پالیسی ہے کہ جو طریقہ کار ان کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ پختونخوا میں نہیں ہوا۔ پختونخوا میں ان کو ابھی بھی آزادی ملی ہوئی ہے، پختونخوا میں ان کو ابھی بھی ان کے ساتھ 1-2 کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ وہ حرکتیں نہیں ہوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بڑی گیدرنگ بھی ان کی دیکھی ہے۔ اچھا چلیں، وہ کیا شیر افضل مروت کے بڑے دنیا اس کے سامنے نکلی ہوئی تھی، وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو نظر بھی آئے یہ بھائی آپ وہ جو دیر گیا تھا اور دیر میں جلسہ کیا نا، دیر میں ایک پاگل لڑکا ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے، یہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی آتا ہے، اس سے وہ اس کا کوئی بوڑھاگے نام ہے۔ شیر افضل مروت سے زیادہ لوگ تو بوڑھاگی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے ان کو تو مشورے چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ کوئی آپ لوگ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، مطلب مختلف سیٹوں پہ جے یو آئی ایف کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ کہیں پہ کسی لیول پر پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ بھائی ٹو بی ویری فیئر، ہماری باتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی کنکلوزیو یا کوئی ٹوس اس میں ہم نتیجے پہ نہیں پہنچے، لہٰذا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ صحیح۔ تو اچھا، نئی جو بنی ہے پی ٹی آئی پی، اس کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ 3 تھپڑ کھا کر اور پھر اگلے روز بیٹھ کر نئی پارٹی بن گئی، وہ ایک ہے پنجاب میں آئی پی پی بن گئی جی، وہ تو اب وہ تو مطلب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب اس طرح بنی ہے، لیکن بنی تو ہے مطلب، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایکس پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ اب وہ ان کا بھی ایک اپنا نیریٹو ہے نا، اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو، تو وہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ جی، پنجاب والے جو ہیں وہ شوق سے بنے ہیں اور ہمارے والے جو ہیں وہ مجبوری سے بنے ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کرداروں کو مہذب قومیتوں میں ووٹ نہیں، انڈے اور ٹماٹر پڑتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایسے کرداروں کو یہ سیاست کا گند ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایسے کرداروں کو جو یہ مطلب کہ اگر میں اسی کے اپنے صوبے والے بندے کی بات کروں تو ایز اے پولیٹیکل لیڈر اس کے ساتھ اور وہ کیا کرتے؟ اس کو وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ میں بنایا، اس کو وزیر داخلہ پھر دوسری دفعہ میں 2 ٹینیور اس کے ساتھ گزرے، ایک دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، ایک دفعہ وزیر داخلہ رہے، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس کے ساتھ یہ موصوف 2 ٹینیور گزار چکے ہیں۔ اس نے ہر پارٹی دیکھ لی، ہر پارٹی کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ اس طرح کے لوٹوں کو میرے خیال میں گندے ٹماٹر اور انڈے پڑنے چاہیے، ووٹ نہیں پڑنے چاہیے۔ اچھا، وہ کیونکہ پرانے سیاست دان تھے نا، تو اس لیے شاید لگ رہا تھا کہ جی بڑا امپیکٹ پڑے گا، اپنی پارٹی بنا لی ہے اور اس لیے شاید، لیکن اب آپ کا خیال ہے کہ اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا؟ پارٹی نہیں جی، پارٹی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ پارٹی کیسے بنی ہے، اور اس سب کے باوجود بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ صحیح،
صحیح، لیکن ان کے کلیمز تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے، لیکن ان کے کلیمز ابھی بھی بڑے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ سے وہ ہمارا ایک پنڈی جی یہ ایک پنڈی والا ہمارا ایک سیاستدان ہے، وہ بھی بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں. اچھا چلیں، وہ پنڈی کے بڑے سیاستدان وہ جو آج گرفتار ہو گئے گرفتار ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. اگر آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ آج گرفتار ہو گئے ہیں. جی، ان کو 9 مئی کے واقعات میں ان کے اوپر ایک تھانہ نیو ٹاؤن میں کوئی FIR تھی جس کے تحت ان کی جو بیل تھی وہ کینسل ہوئی اور وہ اریسٹ ہو گئے. تو بڑی بات بھائی، یہ ہمارے سیاست کے گند ہے. یہ سب جو گند ہے نا، ان سب گند کو ختم کرنا ہوگا ہمیں. چلیں، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ووٹ کے ذریعے ہی ختم ہوگا نا جی. کوئی اور طاقت تو نہیں ان کو ختم کر سکتی نا. لوگوں کو شعور آئے گا کہ ہاں، ووٹ والے لائے نہیں ہے نا. ان کو یہ زندگی بھر ووٹ کے طاقت سے آئے نہیں ہے، یہ اور قوتوں کی بذریعے آئے ہیں. اور میرے خیال میں انہی قوتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سیاست میں اب ان لوگوں کو نہیں لانا چاہیے جن کو ووٹ نہیں پڑ سکتے، جن کا کیریکٹر نہیں ہوتا، جن کو کوئی مطلب کوئی کال فیل نہیں ہوتا. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. صحیح. کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے؟ مطلب بالکل نیوٹرل ہے، کیونکہ کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ رشتہ داریاں تھیں JUIF کی اور گورنر صاحب اور دیگر، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو ہو رہا تھا، لیکن اب بالکل وہ نیوٹرلائز ہو گیا. اور میرے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اتنا اختیار نہ ہوتا ہے اور نہ ہے کہ وہ الیکشنز کو سبوٹاج کریں. کچھ یہاں پہ کوششیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اچھا ہے کہ ہم نے آوازیں اٹھائیں تو وہ نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے گورنر صاحب کی طرف سے الیکشن مینیپولیشن میں کوئی کردار ادا کیا. لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مسئلہ ANP کو ادر دین جہاں پہ آپ نے کینڈیڈیٹس ہی نہیں فیل کیے ٹیررزم کی وجہ سے اور اینٹی ANP سینٹیمنٹ؟ میں نے آپ کو کل کہا نا کہ مثال ایک ملک ہے، وہ ہاکی گراؤنڈ بنا سکتا ہے گھاس والا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں آسٹرو ٹرف پہ کھیلنا ہے. تو پاکستان میں فیلڈ مل جائے بڑی بات ہے، لیول پلینگ تو کبھی ملا نہیں ہے. صحیح ہے، آپ نے اچھی ویسے مثال دی کہ عادی ہم کسی اور بات کے ہوتے ہیں اور ملتا ہمیں کچھ اور ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے JUIF تو ابھی ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے پر ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے ایز این انڈیویجول آپ کو تھریٹ ہے. الحمدللہ آپ کی پارٹی کو ابھی تک تھریٹ نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں الحمدللہ بولا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مطلب ہر خطرے سے محفوظ رکھے. الحمدللہ آپ کی پارٹی کے لیے کہ چلیں کم از کم آپ کی پارٹی کو ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، وہ نکلے میں باقی ساتھی آپ. جی سر. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جی چلیں ہم انتخابات سے نہیں بھاگ رہے لیکن حالات سازگار نہیں ہیں. پھر ایک نیشنل سینٹ سے ایک قرارداد بھی آ گئی اور سنا ہے کہ ایک اور شاید قرارداد بھی تیار ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک کوئی ایٹماسفیئر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی تیار ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے اوپر بھی تھریٹس ہیں. بھائی اگر سیکیورٹی سچویشن کو ہم دیکھیں نا تو جو آج کے حالات ہیں یہ کل سے برے نہیں ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ میں ایک لطیفے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں. ایک گیدڑ جنگل میں گھوم رہا تھا، شیر آیا، شیر نے پکڑا. شیر نے جیسے ہی پکڑا گیدڑ چیخنے لگ گیا جی قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے. وہ شیر بیچارہ رک گیا کہ بھئی کیسے قیامت ہے؟ وہ گیدڑ نے بولا آپ مجھے کھاؤ گے تو قیامت آنے والی ہے. شیر رک گیا کہ بھئی پھر. وہ شیر نے جیسے اس کو چھوڑا وہ بھاگا، اس نے بولا کسی پہ تھی یا نہیں تھی، میرے پہ تو قیامت تھی. اب یہ ہے کہ جو حالات مولانا صاحب آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم ان سے بہت برے حالات سے گزر چکے ہیں. ہم نے انتخاب میں حصہ لیا ہے اور الٹا یہی لوگ ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے تھے کہ امریکہ سے ڈالر لیے ہیں اور یہ دھماکے کرائے جا رہے ہیں. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو یہ اچھی بات ہے، لیکن جس پہ آتا ہے ان کو سمجھ آتی ہے. یہ حالات بہت پرانے ہیں، یہ حالات نئے نہیں ہیں. دوسرا یہ بھائی کہ اگر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انتخابات کو پوسٹ پون کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں آنے والے 15-20 سال میں کوئی حالات اچھے ہو سکتے ہیں تاکہ پھر ہم انتخابات کرائیں. یہ حالات تو خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. ابھی تو ہم نے ریکنسیلیشن کی ہے، ابھی تو ہم نے 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے سیٹل کیا ہے، تو اس کے اثرات تو آنے ہیں. تو حالات تو میرے خیال میں مزید خراب ہونے کو ہیں. جو سینٹ میں ہو رہے ہیں میرے خیال
میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتخابات ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا واحد راستہ جو ہے وہ جمہوریت ہے. وہ اس میں ہوں یا نہ ہوں، میں ذات کی بات نہیں کروں گا لیکن جمہوریت کی بات کروں گا. جمہوریت رہے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا، عوام کا طاقت رہے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور اگر ہم اس عوام کو ہی ترجیح دیں تو میرے خیال میں الیکشنز جیسی بھی حالات ہو الیکشنز ہو جانے چاہیے. بالکل صحیح. اور کہا یہی جاتا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف انتخابات سے آئے گا، اور انتخابات کا فری اینڈ فیئر ہونا اس کی ایک شرط ہے. بالکل صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مطلب پھر وہ گئے، کابل بھی گئے، 4-5 دن رہے، اور آ کے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا کامیاب دورہ رہا. تو یہ ڈپلومیسی تھی پاکستان کی طرف سے، نجی دورہ آپ اس کو سمجھتے ہیں، یا وہ جو ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے اس حوالے سے وہ ملنے گئے؟ کیونکہ ابھی تک کہا یہی جاتا ہے کہ جی دہشت گرد وہیں سے آتے ہیں، اور اس پہ کابل حکومت کے ساتھ ہم نے بہت دفعہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے. دیکھیں بھائی، میرے خیال میں تو مولانا صاحب اگر بتا دیں کہ ان کے دورے کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے، اور وہ قوم کے سامنے وضاحت کر دے کہ کون سی کامیابی وہ لے کر آئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اگر وہ ذاتی کامیابی کی بات کرتے تو اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ادروائز میں ایز این آؤٹ سائڈر یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے ملے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جاننے والے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط حرکت ہے. ہمیں تو چلیں ٹھیک ہے، جو ابھی لوگ 30s 40s میں ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ 70s سے لے کے ابھی تک جمعیت علماء اسلام یا ان انتہا پسند پارٹیوں کا انتہا پسند گروہوں کے ساتھ کیا تعلق رہ چکے ہیں. ہم سب کو تو یہ وہ صاف ظاہر ہے. یہ لوگ ان کی وکالت کرتے رہے ہیں ساری زندگی، یہ لوگ ان کے لیے ساری زندگی سب کچھ کرتے رہے ہیں. بلکہ جب افغانستان میں ان کی حکومت آئی تو مولانا صاحب ہی تھے جنہوں نے نعرہ دیا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ پھر غلامی کی زنجیریں ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح ٹوٹی ہے. تو اب یہ میرے خیال میں اس طرح کی حرکتوں سے یہ ابھی والی نسل کو بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ پولیٹیشینز ہیں اور یا ایکسٹریمسٹ جو فیکٹرز یہ باقی لوگ ہیں یہ ایک ہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت غلط کیا ہے مولانا صاحب نے. ان کے اس قدم سے میرے خیال میں پختون قوم کی دل آزاری ہوئی ہوگی، کیونکہ جو طالب ہے، جو دہشت گرد ہے، یہ پورے پختون قوم کا دشمن ہے. اس نے پورے پختون قوم کے گھر گھر میں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسے قتل کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسے سلوک نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے. تو میں لہٰذا یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب نے ہمارے ملک کی ترجمانی کی ہے. نہیں، وہ کون ہے کہ ملک کی ترجمانی اس وقت کرے گا؟ ملک میں ایک نظام ہے اور میرے خیال میں وہ نظام ترجمانی کرے گا. مولانا صاحب کی کوئی اس طرح کی اس میں وہ ترجمانی کے قابل نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی ہماری ملک کی ترجمانی کرے، یا پھر جا کے اس قوت کے ساتھ بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو بندوق کے زور پہ آئے ہیں اور وہ ایک قوم پہ قابض ہیں، اور اس کو پوری دنیا میں کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو میرے خیال میں مولانا صاحب نے جو کیا غلط کیا، اچھا نہیں کیا. صحیح. ایک معاملات تھے کہ جی کہا یہ جاتا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جس طرح آئے، ان کے سیاسی جو بڑے لیڈر تھے ان کی پارٹی کے، وہ کہتے تھے کہ جی زیرو رسک ہوگا تو پھر آئیں گے، اور پھر کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے. یہ بھی ایک آواز سننے کو ملی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلان ڈیل ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیل کے تحت وہ فیڈرل میں اور پنجاب میں ہوں گے، کے پی میں شاید وہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی لائن شیئر دیں گے، اور پیپلز پارٹی کے پاس اگین سندھ ہوگا؟ تو یہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سیاسی اگر جو ایک سکیچ دیکھتے ہیں آپ، تو کے پی میں کیا دیکھ رہے ہیں، وفاق میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اگر عوام کی طاقت ہو، اگر عوام کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں نتائج ایسے نہیں ہوں گے جس طرح یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. البتہ باقی جو آپ نے کہا پوری دنیا زبان زد عام ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہی ہوگا شاید. اچھا چلے، لگتا ہے کہ یہی ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں نفرت اور ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو نقصان ہوگا، اور اس سے ملک، وفاق اور نظام کو بھی نقصان پہنچے گا. تقسیم کی سیاست کا اثر ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. یہ جو اتنی پولرائزیشن ہے، یہ ایمل ولی خان کو نظر آ رہی ہے کے پی میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی؟
جی بھائی، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پچھلے 10 سال میں سیاست اور جمہوریت کو جس طرف دھکیل کے لے کر گئے، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک بندہ ہے اس سے ہم اتنی کہ ہمیں پچھلی دفعہ باقاعدہ آفر ہوئی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں، ہم نے انکار کیا تھا، ہم نے بالکل اس کی ہمیں سزا بھی ملی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اور اس کے ابھی وہ دیکھیں اثرات بھی ہے، ہر جگہ پہ مار کھا رہے ہیں۔ پرسوں میں جب عدالت میں پیش ہوا، میں عدالت، اب ان کی حالت دیکھیں نا، میں عدالت میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، وہ اس کا ایک باقاعدہ ایکس ایم این اے سائڈ پہ کھڑا ہو کے ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ہوٹنگ کروں گا تو کیا ہوگا، تو اس کو پھر مار کھانی پڑی۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ میں وہ 1-2 کو مار کھانی پڑی۔ تو انہوں نے جو ماحول بنایا ہوئے، ماحول میرے خیال میں خطرناک ہے، اور وہ ان کے اثرات انہی کو ابھی سے پڑ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے تو وہ سیاست کی ہے، ہم نے تو سیاست دیکھی ہے یا سنی ہے۔ ولی خان بابا لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، اور بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، اور وہ ایک دور تھا جب بنگلہ دیش جدا ہو رہا تھا، اور وہ تو ان حالات میں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے۔ سیاست کو سیاست کے طرز پہ ہی کیا گیا، جمہوریت کو جمہوریت کے طرز پہ ہی کیا گیا۔ لیکن عمران کے آنے سے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ سیاست کی شائستگی ختم ہو چکی ہے، تو وہ جو سیاست سے شائستگی کی، ہم امید رکھتے ہیں کہ گند جب دفن ہو جائے گا تو وہ شائستگی بھی واپس آ جائے گی۔ صحیح، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مطلب باقاعدہ آپ لوگوں کا کچھ تھوڑی سی سوچ بھی ملتی ہے، اور آپ لوگ مطلب پہلے بھی اکٹھے چل چکے ہیں، تو کے پی میں آپ کیوں نہیں ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے، پیپلز پارٹی کو بھی جس سے فائدہ مل سکے اور آپ کو بھی؟ بھائی دیکھیں، ہماری آپس میں سب پارٹیوں کی بات ہوئی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جو حقائق سامنے لاتا ہے۔ ہماری جے یو آئی سے بات ہوئی ہے، ہماری پی ٹی آئی پی سے بات ہوئی ہے، ہماری پیپلز پارٹی سے بات ہوئی ہے، ہماری پاکستان مسلم لیگ نون سے بات ہوئی ہے، ہماری کیو ڈبلیو پی سے بات ہوئی ہے، سب پارٹیوں کی آپس میں بات ہوئی ہے۔ لیکن ایڈجسٹمنٹ کا وہ اس طرح کا ماحول بن نہیں پا رہا تھا کہ اس میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، لہٰذا آخری فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سب الگ الگ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا چلیں، آخری فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ایک اور بات بتائیں کہ اس وقت عوام جو پچھلے 16 مہینے تھے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی الائنس کی حکومت، اس کو بھول نہیں پا رہی، اور وہ سارا جو اس وقت مہنگائی ہے، جو کل کے اطلاعات یہ تھی کہ 44% انفلیشن چلا گیا ہوا ہے، اور افراط زر اتنا مطلب کبھی نہیں، اور فوڈ انفلیشن مطلب اتنا ہونا، ایک عام آدمی بہت پریشان ہے، غریب بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب تو اپر مڈل کلاس والا جو ہے وہ بھی ہیٹ محسوس کر رہا ہے اس مہنگائی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہیں کہ جی مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیں بھائی، ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے وفاق کی صورت پہ کہ ہم اس کے ذمہ وار ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر دیکھیں کہ تو پاکستان میں 2 سیکشنز ہیں۔ ایک سیکشن وہ ہے جو اس مہنگائی کی ذمہ واری پوری پی ڈی ایم حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ڈالتے ہیں۔ دوسرا سیکشن یہ ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ واری عمران کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے جو سارا 3-3.5 سال کا طرز عمل تھا اس پہ ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مہنگائی پہ بات ہو تو یہ جو بڑی پارٹیز ہیں یہ سب they have lost their grounds on that matter، کہ اگر وہ عوام کو تسلی دیں گے کہ بھئی ہم کوئی اکنامکلی کوئی اچھا کام کریں گے، تو وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، ان سب کے لیے پھر ایک ہی جیسا ایونچولی بنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب obviously elections first، لیکن الیکشنز میں ہمیں عوام کو کوئی بھی تسلی دے کے، لیکن وہ اس کے فوراً الیکشنز کے بعد ہمیں ترجیحاتی بنیاد پہ پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا پڑے گا، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم الزام ایک دوسرے پہ ڈالیں کہ یہ اس میں سب کی غلطی ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں، سب کو ایک خود احتسابی کا عمل کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک ایسے ڈراسٹک سٹیپس اٹھانے پڑیں گے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر جگہ پہ لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب آپ کے وقت کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ سے انتخابات سے پہلے رابطہ میں رہیں تاکہ جان سکیں کہ کے پی میں گراؤنڈ پہ پوزیشن کیا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے فیاض الحسن چوہان صاحب، سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया फयाजुल हसन चौहान साहब ने, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, क्या तैयारियां हैं इंतखाबात की? सुने आप शायद अभी इसमें रेस्ट कर रहे हैं इन इंतखाबात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन की तैयारियां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पंजाब और सिंध के अंदर कर रही है, और हमने अपने तकरीबन कोई 50 के राउंड अबाउट कैंडिडेट्स कौमी सूबाई के पंजाब में और तकरीबन 50 के राउंड अबाउट सिंध के अंदर हमने मैदान में उतारे हैं। और नई पार्टी है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से जनाब फर्स्ट इलेक्शन के अंदर अच्छा रिस्पांस देंगे। मैंने अपने हद तक जो है ना वो मीडिया के अंदर ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा इस दफ़ा। उसकी 2-3 वजूहात है। सबसे बुनियादी वजह यह है कि मेरा हल्का जो है वो तकरीबन 75% के करीब जो है वो चेंज हो गया है। मैंने पिछले 20-22 साल जो इलेक्शन की सियासत की, जिस एरिए में, जिस हल्के में, उसमें से अब मेरी तकरीबन जो नया हल्का बना है उसमें 18 यूनियन काउंसिलों में से 12.5 या 12.5 के करीब जो है ना वो नई यूनियन काउंसिलें शामिल कर दी गई हैं, और बिल्कुल नया इलाका है। एक तो वैसे मैं 1 दिसंबर को जब ये हदबंदी अनाउंस हुई थी तो मेरा ज़हन बन गया था, लेकिन साथ ही ये चीज़ मार्केट में आ गई कि जनाब IPP और नून लीग इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे सीट एडजस्टमेंट की सूरत में। तो मैंने फिर थोड़ा सा ठहराव इख्तियार किया। मैंने कहा देख लेते हैं, अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो इलेक्शन लड़ लेंगे, सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर नहीं लड़ेंगे। तो सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो जनाब हमने अब कोशिश ये की कि जो 5-6-7 करोड़ रुपया बीवी बच्चों का पेट काटना है तो हम ना ही काटे तो अच्छा है इस टफ इलेक्शन के अंदर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह ज़मीर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने 7.5 महीने पिछले फ्रंट फुट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ, जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में पिछले 2 साल से चल रही है, मैंने पिछले 7-7.5 महीने उसके खिलाफ एक जंग लड़ी है। और मैंने एक कफ़ारा अदा किया है कि जो मैं भी 1 साल उस जंग के अंदर जनाब उस पार्टी डिसिप्लिन के तहत और पार्टी का मोहब्बत का और अकीदत का पर्दा जो आंखों में था उसकी वजह से शामिल रहा, तो मैंने उसका कफ़ारा अदा करने के लिए 7.5 महीने से वाहिद बंदा हूं जो फ्रंट फुट पे इस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज को एक्सपोज कर रहा हूं। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं तो फायदा इसका तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट को होगा, नुकसान मुझे भी होगा, नून लीग के कैंडिडेट को भी होगा। 3 ही हम जनाब मेन कंसिडर होने थे। तो मैं अगर 15,000, 10,000, 20,000 वोट लेके सपोज अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन हार जाता हूं तो उसका कंसिक्वेंटली फायदा जो है वो तहरीक फसाद फिल अर्ज के, जिसके खिलाफ मैं नजरियाती बुनियादों पे आइडियोलॉजिकली मैंने 7.5 महीने, चाहे दुनिया पसंद करे ना करे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई लाइक करे कोई डिसलाइक करे, मैंने एक नजरियाती बुनियादों पे जंग लड़ी। तो मैं क्यों अपने इस पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह से या पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से उसी तहरीक फसाद फिल अर्ज को फायदा दूं? तो मैंने कहा रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट, और इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि मसला नहीं है, चौहान साहब सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं होता। सही। चौहान साहब, आप समझते हैं कि उनको कोई फायदा मिल सकता था, और अब जब उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं रहा तो अब तो बाकी लोग बड़े तकड़े हो जाने चाहिए ना? आपको क्या लगता है कि अभी भी उनको जो इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका उनको फायदा पहुंचेगा? मतलब आपने जो कहा कि क्योंकि आपने एक सिंगल हैंडेड जंग लड़ी है उनके खिलाफ, उनका जो नजरियाती था। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 2 सालों में फॉरेन एलिमेंट्स की सरपरस्ती में जो सोशल मीडिया है ना, उसको बड़ा प्री प्लान्ड यहूदी लॉबी और कुछ मखसूस कम्युनिटीज़ हैं कि जो स्पॉन्सर कर रही हैं, और गैर मुल्की ताकतें और उनकी खुफिया एजेंसीज बड़ी ही स्मूथली सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज को सपोर्ट कर रही हैं और लोगों के जहनों को प्रागंदा कर रही हैं। अब उसके अंदर अभी भी उनको एक मजलूम और मासूम के तौर पे पेश करने की नाकाम कोशिश हो रही है, और इन हालात के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये तहरीक फसाद फिल अर्ज अपने मंतकी अंजाम तक तकरीबन 50% पहुंच चुकी है। वो 50% जो बाकी रह गई है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को की रात को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम तक होगी। और हर पहलू में जुडिशरी के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी की सूरत में आपने एंड देख लिया, अदारों के अंदर
آپ نے بہت سے جو ریٹائرڈ ہوئے جنرل ہیں اور بہت سے اور جناب پرسنلز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے دیکھ لیا. اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پولیٹیکلی تھوڑا سا زندہ رکھا ہوا ہے, جو بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ان کے حوالے سے کوئی چیز ہے, وہ انشاءاللہ 8 فروری کو جھانک کی طرح انشاءاللہ بیٹھے گی, کیونکہ اس فتنہ گری نے اور اس فتنے نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے سوشل سیکٹر کو. بالکل فیاض الحسن چوہان, بالکل فیاض الحسن چوہان ان انتخابات میں کسی کے ساتھ کیمپین میں نکل رہا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سر آبویسلی میں اگر بیٹھ رہا ہوں تو اس کا کنسیکوینٹلی مقصد یہ ہے کہ تحریک فساد فی الارض کا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارے اور دوسرا جیتے. مطلب میں ایک صوبائی حلقے کی سطح پہ بھی میں اس کو نظریاتی بنیادوں پہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ وہاں سے تحریک فساد فی الارض کا, کہ جو پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں فوج کی نفرت, غیر ملکی طاقتوں, اسرائیلی موساد اور انڈین را کی پالیسیوں کو لے کر جو پاکستان کی فوج کے خلاف نوجوانوں, بزرگوں, عورتوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے دماغوں میں بھر رہا ہے, جو تحریک فساد فی الارض کا سربراہ اور جو تحریک فساد فی الارض پاکستان کی ریاستی اداروں کی چولے ہلا رہا ہے, جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ کوئی ان سے اختلاف کرے تو وہ غدار ہے, وہ لوٹا ہے, وہ منافق ہے, وہ کافر ہے, وہ بد کردار ہے, وہ بد اخلاق ہے, وہ جانور ہے, وہ میر جعفر ہے, وہ میر صادق ہے. صحیح. چوہان صاحب ابھی ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ جو جوڈیشری کے خلاف کمپین چلا رہے تھے اس کو معاملات کو انویسٹیگیٹ کر کے اور جو بھی شاید وہ سزائیں بھی دیں گے, پکڑیں گے لوگوں کو. لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, دوسری جماعتیں کرتی رہی ہیں جوڈیشری کے خلاف اس قسم کی باتیں اور بھرپور طریقے سے کرتے رہے ہیں. تو اب یہ بھی کر لیں, لیکن پہلی دفعہ جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آئی ٹی ابھی تک, ایک منٹ ضمیر صاحب, ایک منٹ میری بات سن لیں. جی آپ نے کہا نا پہلے بھی جماعتیں کرتی رہی, نہیں, پاکستان کی تاریخ میں پریکٹیکلی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے, انکلوڈڈ نواز شریف صاحب کے جو زیادہ اس کے بعد زیادہ پچھلے 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی ان کی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہسٹری ہے, اس میں وہ فوج کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ الجھتے ہوئے نظر آئے. زرداری صاحب بھی 2 4 6 دفعہ نظر آئے, لیکن ان کی ایک حد ہوتی تھی, اس حد سے آگے وہ اتنا زیادہ نہیں جاتے تھے. لیکن سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنا کر نہ تو کبھی پیپلز پارٹی نے, نہ کبھی نون لیگ نے, نہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے, نہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا ٹول کو استعمال کر کے طوفان بدتمیزی اور دجالی جو اپنی پوری کی پوری بھیڑیوں کے ذریعے سے ریاست کے اوپر, فوج کے اوپر, ریاستی اداروں کے اوپر, عدالتوں کے اوپر, ججز کے اوپر, سیاسی مخالفین کے اوپر اس طرح کا کبھی کسی نے یلغار نہیں کی تھی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ذرا تھوڑا سا اپنی میموری کو ریفریش کر لیں. نومبر 1997 میں پی ایم ایل این نے باقاعدہ طور پر فزیکل چڑھائی کی تھی, ججز کو بھاگنا پڑا تھا عدالت چھوڑ کر. تو معذرت سے وہ ایک فزیکل اٹیک بھی کر چکی ہوئی ایک جماعت, اور کسی جماعت نے آج تک نہیں کیا, جو مجھے نظر آتا ہے. میں نے یہ سنیں ضمیر صاحب, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں, پچھلے 44 سال سے 30 سال سے اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں. مجھے پتا ہے, میں ٹپس پہ میری ساری پالیٹکس جو ہے نا بیک گراؤنڈ. میں نے کہا سب نے کیا, لیکن ایک مسلسل کنٹینیوسلی جس انداز سے 2 سال سے, آپ مجھے بتائیں نا, آپ ضمیر صاحب اس وقت ایک تجزیہ کریں جس میں آپ حق سچ کے ساتھ, آپ تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کریں اور جناب دلائل کے ساتھ آپ کہیں کہ یار تحریک انصاف اور اس کا سابق چیئرمین اور اس کا بانی چیئرمین فلاں چیزوں پہ غلط ہے, اور پھر آپ اس کو اپلوڈ کریں. آپ نہیں بھی اپلوڈ کریں گے اب تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, آپ کو خود بہت لوگوں نے وہ کلپ لے کے جو پھر آپ کی زندگی اجیرن کرنی ہے, بظاہراً اجیرن کسی کی نہیں ہوتی. ایک بات سن لیں, یہ اگر کوئی دجالی جانور اور گھٹیا جانور یہ سمجھے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی ٹرولنگ کر لیں گے, نیچے کمنٹس لکھ کے اپنی اوقات دکھا کے, اپنا حسب نسب دکھا کے, اپنا خون دکھا کے, اپنی فطرت دکھا کے, اپنی تربیت دکھا کے, تو شاید کوئی وہ دوسرے کا نقصان کر رہے, دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. ضمیر حیدر صاحب اگر
فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ملک کی، قوم کی، ایتھکس کی، ویلیوز کی، حق کی، سچ کی لڑائی لڑنی ہے. تو جتنا مرضی کوئی نیچے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بولتا رہے یا رہے، ان کی بلا سے ان کو اللہ پاک کے کرم سے کوئی نقصان نہیں ہے. بندے نے اپنی اوقات دکھانی ہوتی ہے، لیکن اوور آل پاکستان کی سوسائٹی پولرائز ہوتی ہے. بالکل صحیح، جو مسلسل یہ کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. چوہان صاحب ایک کوئک شارٹ بریک، اس کے بعد پھر آپ سے مزید بھی بات کریں گے. بڑے دلچسپ واقعات ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی رفت پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک صاحب کے پیچھے پڑے ہیں اور ٹویٹر پہ ہی جنگ چڑھ رہی ہے کہ جی اس نے یہ بول دیا تو اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا آدھا دورہ ختم کر کے آ رہا ہوں. اور وہ سندھ میں تھے مروت صاحب، وہ اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا ہم سب کے بڑے ہردل عزیز شیخ رشید صاحب آج پھر اریسٹ ہو گئے، اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فیاض حسین چوہان صاحب، آپ نے بھی ایک لمبا عرصہ اس جماعت میں گزارا. آج کل جو اس کے اندر ہو رہا ہے، مطلب وکیلوں کے ایک تو ساری کالے کوٹوں کی جماعت بن گئی ہے، اور اب ان کے اندر بھی آپس میں لڑائی. مطلب وہ میں دیکھ رہا تھا مروت صاحب جو ہیں وہ رؤوف حسن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنی انتخابی مہم جو سندھ میں چلا رہے تھے وہ آدھی چھوڑ کے واپس آ کے ناراض ہو گئے کہ جی اب خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں اب زیادہ نظر آنا شروع ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ ضمیر صاحب، وہ انگلش کا محاورہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جناب جو بیج بویا ہے نا بدتمیزی کا، ذلالت کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، دجال پنے کا، دوسرے کی عزت کو اچھالنے کا، محض ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ دوسرے کو کافر قرار دینے کا، لوٹا قرار دینے کا، گھٹیا قرار دینے کا، غدار قرار دینے کا، مجرم گناہگار قرار دینے کا، اب یہ کہانی ہوتے ہوتے آ گئی ہے اپنے گھر تک، اور یہ لڑیں گے. وہ آپ نے لطیفہ سنا نا، ایک تاجر تھا، وہ بڑا کنجوس تھا، اس کے گھر مہمان زیادہ آتے تھے، وہ تنگ آ گیا تھا جناب. اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ایک طوطا رکھا، طوطے کو اس نے جناب کچھ گالیاں سکھا دی کہ کوئی بھی بندہ آئے نا تو انہیں وہ گالیاں نکال لیا. آ گیا فلاں 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 فلاں، الو کا پٹھا، یہ وہ ہوا یہ کہ جو بھی کچھ تاجر کے گھر آتا تھا طوطا جناب وہی شروع ہو جاتا تھا. بیچارہ بندہ پریشان ہو کے واپس چلا جاتا تھا اور دوبارہ آتا نہیں تھا. اس کا زبردست معاملہ چل رہا تھا تاجر کا. ایک دن وہ تاجر صبح طوطے کو چوری ڈالنا بھول گیا. شام کو جب تاجر آیا تو طوطے نے تاجر پہ ہی شروع ہو گیا، آ گیا الو کا پٹھا فلاں فلاں فلاں. تو یہ اس وقت جو لڑائی پی ٹی آئی کے اندر ہے، یہ وہی ہے جو آپ نے پچھلے 12 14 15 سال طوفان بدتمیزی اپنے لیڈر سے سیکھا ساروں نے، اور پھر ہوا. اور آخری 2 سال جو آپ نے عدالتوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ کیا، اب آپس میں بھاجن بھگتیں گے، اب آپس میں جناب لڑیں گے، اور لڑ رہے ہیں آپ دیکھیں نا. اور پھر کہنے کا مقصد یہ ہے پارٹی تو ختم ہو گئی ہے. آپ مجھے اپنی پارٹی کون سی ہے؟ چلیں بالکل. میں آپ کے سامنے ایک ذرا پولیٹیکل بات کروں گا آپ کی اطلاع کے لیے. سارے آزاد لڑ رہے ہیں. ٹھیک سنیں، اگلی سنیں، ضمیر صاحب سن لیں. میری انفارمیشن یہ ہے، یہ بریکنگ دے دوں، میری بریکنگ لے لیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان میں سے جیتنا اسی نے ہے جس نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جیتنے کے بعد میں نے یا آئی پی پی جوائن کرنی ہے یا نون لیگ جوائن کرنی ہے. یہ سن لیں میری بات، یہ سن لیں. اور یہ ان کے پاس اتھارٹی ہوگی. وہ میں سے اگر کوئی 4 یا 6 بندے یہ مطلب آزاد کے بعد کسی نے آئی پی پی جوائن کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے جو آزاد آ رہے ہیں، ہاں اچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے جو آزاد آ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈے کے تحت آ رہے ہیں کہ ہم نے، اور یقیناً پاور جہاں پہ ہوگی شاید جائیں گے. اگلے روز ایک اور مہمان میرے بہت سینئر مطلب اچھے پولیٹیشین مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آزاد جب آئیں گے، جب جیت جائیں گے تو یہ پھر کہاں جاتے ہیں. تو یقیناً ضمیروں کے سودے لگیں گے جی، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک شیخ رشید صاحب کچھ دن پہلے ہو رہے ہیں کہ میں نے چلہ بھی کاٹ لیا اور میں نے سب کچھ کیا، میں نے مطلب اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی، اس لیڈر کے خلاف جو جیل میں ہے، اور میرے خلاف کینڈیڈیٹ مطلب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آ گئے، آج وہی گرفتار کروا دیے آپ نے. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اور کہتے ہیں نا ہمت ہے تو پیدا کر فردوں سے بری اپنی مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب. اچھا میں پنڈی اسلام آباد رہتا ہوں ضمیر صاحب, ہمیں ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے اور آئی ٹی کا اور انفارمیشن کا میں بندہ ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو ننگی گندی گالیاں اندر چلے میں انہوں نے عمران خان صاحب کی اور سابق چیئرمین تحریک انصاف کو اور اس کی کرتوتوں کو اور اس کی تحریک فساد فی الارض کو اور 9 مئی کو نکالتے رہے, اور پھر جو کمٹمنٹس کر کے, جو معافی تلافی کر کے, جو ٹھوڑیاں پکڑ کے, جو پاؤں پکڑ کے اپنی جان بچائی, اور پھر باہر آنے کے بعد جب دیکھا کہ یار عوامی رائے بظاہراً سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ٹف ہے, تو شیخ صاحب کا تو ترا نکل گیا, ان کو اصلی نسلی یاد آنا شروع ہو گیا. اور جناب اس سے بچنے کے لیے شیخ صاحب نے ڈبل گیم شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا. تو جناب ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد اگلوں نے ٹائٹ کیا, کان کھینچے, اور پھر ہوتے 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 اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے صاحب عادل اندر. اب اس پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, سیاڑا کا ہمیشہ کوڑے کے ڈھیر پہ گرتا ہے. جی فواد چودھری نے سیان پونا دکھایا نا, وہ بھی اسی طرح باہر آیا تھا کمٹمنٹ کر کے, اس نے بھی جناب یہی ساری چیزیں کی. باہر آنے کے بعد ریاست کے خلاف تحریک چلا دی. یورپین اور عرب ریاستوں کے سفیروں کو مل کے جناب کہنے لگا کہ چیئرمین تحریک انصاف پہ اور تحریک انصاف پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ اپنے اپنے ملک کی حکومتوں کو کہیں کہ وہ پاکستان کا معاشی ناطقہ بند کریں. یہ جب باتیں ارباب بست و کشاد کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا چل آیا ہوں, چل ہوں دس دیا تین نا, پہلے تو وکٹری کا نشان بنایا کرتے سے نا ہر پیشی تے, ہوں بنائی خود بھی تے باقی بھی کہا رہے ہیں. تو جناب اس کے بعد صورتحال آپ نے دیکھ لی. یہی چیز شیخ رشید صاحب نے کی ہے. اور بھائی آپ ایک سائٹ پہ رہو, آپ اپنا آپ کلیئر کرو. اصلی اور نسلی جو ہوتا ہے نا وہ ایک سائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک سائٹ پہ, چاہے دنیا کہے کہ وہ سائٹ غلط ہے, چاہے دنیا کہے کہ وہ سائٹ ٹھیک ہے, وہ ایک دھڑے کا ہوتا ہے. وہ ڈبل گیم نہیں کرتا, وہ 2 نمبر اور منافق نہیں ہوتا, وہ زبان سے کچھ اور اندر سے کچھ اور نہیں ہوتا. وہ ایک سائٹ سے رات کے اندھیرے میں اور دوسری سائٹ پہ دن کی روشنی میں وہ معاملات ڈیل نہیں کرتا. تو جناب وہ چلاکی کی. صحیح بالکل صحیح بیچارے اب صحیح بالکل صحیح. نہیں بالکل صحیح. مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب ایک اور بات بتائیں کہ آئی پی پی کی جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی 40 سیٹیں 52 سیٹیں اور پتہ نہیں کتنی 70-80 ایم پیز کی پروونشل اسمبلی کی, اخیر تان ٹوٹی 7 اور 11 پہ. تو یہ معاملات کس طرح چلے؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا آسان ہوگا اس ڈویژن کا فائدہ کوئی اور نہ لے جائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا نا, نقصان تو نہیں ہوگا. یہ جتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں, اور سمجھ لیں میری بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیک آؤٹ کر گیا, ورنہ 10,000 15,000 20,000 ووٹ لینا کوئی مشکل تو نہیں ہے اللہ پاک کے کرم سے. لیکن میں نے کہا یار یہ اگر میں لے بھی لوں, خدا نخواستہ نہ جیتوں, نقصان تو جو ہے وہ جناب آپ کے تحریک فساد فی الارض کے کینڈیڈیٹ کو ہوگا. تو اسی طریقے سے جو باقی بھی ایڈجسٹمنٹ ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑا کلیئر کر دوں. دیکھیں ہمیں تو ٹوٹل 2 مہینے ہوئے پارٹی بنے, 2 مہینے جس میں ہم رجسٹرڈ ہوئے اور ہمیں انتخابی نشان ملا, 2 مہینے. تو جناب 2 مہینوں میں یہ اچھی اچیومنٹ ہوگی کہ اگر ہمارے قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر پنجاب اور سندھ کے اندر ہماری نمائندگی ہوگی. اور پھر ایک بریکنگ اور سن لیں, پہلی بریکنگ میں نے آپ کو دی جناب تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کہ وہ آزاد جیتنے کے بعد کیا کریں گے, دوسری بھی سن لیں. جناب آپ کے جتنے آزاد آئیں گے اور تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کم از کم اس تحریک انصاف کے علاوہ, تحریک انصاف کے 2 4 6 10 جو بھی جیتیں گے, اس کے علاوہ جو آزاد آئیں گے وہ بھی اور تحریک انصاف والے بھی وفاق میں اور پنجاب میں, ان کی اکثریت آئی پی پی جوائن کرے گی انشاءاللہ. تو جب ایک اتنا اچھا آپ کو مل جاتا ہے, آپ لوگوں کے پاس 10 11 12 کا پارلیمانی گروپ, یار کمٹمنٹس کی بات نہیں ہے, پھر چیزیں تو ساری چلیں گی نا, بنے گی. 10 12 اگر قومی اسمبلی کا پارلیمانی ہمارا گروپ بن جاتا ہے, کوئی 20 22 کے قریب 25 کے قریب اگر ہمارا پنجاب کے اندر بن جاتا ہے, تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے 2 مہینے کی ابھی نوزائیدہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے. نہیں گھاٹے کا سودا نہیں ہے. لیکن چوہان صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, مطلب آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگی اس لیے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں, پیپلز پارٹی نہیں کچھ بہتر اپنے آپ کو دیکھ رہی, وہ تو وہ بھی بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر. نہیں
اور نہیں, پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر نہیں ہے, پنجاب کے اندر نہیں ہے. باقی وہ سندھ کے اندر جناب ان کے معاملات انہوں نے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کا, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے پھر بھی ملیں. ناظرین, جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں ایمل ولی خان صاحب کی بھی گفتگو سنی. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایز این انڈیویجول ان کو تھریٹ ہے, لیکن ان کی پارٹی جو ہے اس کو کوئی ایز سچ تھریٹ نہیں ہے, کمپین بھی کر رہے ہیں. حالات ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن جو بلاول بھٹو صاحب نے آج بات کی وہ یہی ہے کہ ملک میں نفرت اور ذاتی دشمنی اگر سیاست سے ہم نکال دیں گے تو شاید ملک کو فائدہ پہنچے گا. اور آج یہ بات انہوں نے سندھ میں ایک جلسے سے بات کرتے ہوئے کی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو آج آپ کر رہے ہیں وہ شاید کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کل کا جلسہ بھی وہ اسی طرح اسی جوش اور سے ایک جماعت کو جب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ برا بھلا اور بتا رہی ہیں کہ جی آپ کو ڈنڈا ملنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہے, یقیناً انتخابات کا وقت جب ہوتا ہے, جب ماحول بنتا ہے تو سخت باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو اس نہج تک شاید نہیں لے کر جانا چاہیے جہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات جب ہوں 8 فروری کو تو کم از کم کوئی اس قسم کا لڑائی جھگڑا بلڈ شیڈ نہ ہو, اور وہ تبھی اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے جب آپ کیمپین میں ہیں, جب آپ تقریریں کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ جو آپ کی مخالف جماعت ہے اس کی آپ کارکردگی کے اوپر بات کریں, آپ اس کے بتائیں کہ وہ ناکام رہے پہلے یا آئندہ ناکام رہیں گے, اور آپ اپنے منشور کی بات کریں, لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو اگلے کو تاثر یہ ملے گا کہ اگر آپ کے پاس تلوار ہوتی تو شاید آپ اگلے کو کاٹ بھی دیتے. تو یہ ایک ہے, یقیناً اب آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.